अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी की बातें बाद में करेंगे, पहले कहानी के राइटर और कहानी का नाम देख लेते हैं। कहानी के राइटर तो फिर से वही हैं, आगा रियाज़ अहमद साहब, और कहानी का नाम है एक ख़त दो कत्ल। तो कहानी शुरू कर देते हैं और कहानी के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम बातें करेंगे। और आप लोगों ने बताया नहीं कि मैं कौन सा माइक लूँ। मैं अभी तक वही अपने टूटे फूटे माइक के साथ में जुड़ी हुई हूँ। बस चल रहा है, चल रहा है। ना वो मुझे छोड़ रहा है, ना मैं उसे छोड़ पा रही हूँ। अब नया आने तक तो उसका साथ देना ही होगा मुझे, और उसको मेरा साथ देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक ख़त दो कत्ल। दोहरे कत्ल की एक तफ्तीश सुना रहा हूँ। ये 100% सच्चा वाक़या है जो मेरी सर्विस के दौरान पेश आया। ये क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद की बात है। अगस्त का महीना गुजर गया था और सितंबर का आगाज़ था। मैं इन दिनों गुजरात शहर के थाने में बतौर SHO तैनात था। हिंदुओं सिखों के पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत कर जाने की वजह से बेशुमार जगह खाली हो गई थी। यही वजह थी कि मुझे फौरी तरक्की देकर छोटे थानेदार से बड़ा थानेदार बना दिया गया था। अगरचा ज़्यादातर हिंदू सिख हिंदुस्तान चले गए थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अभी तक मौजूद थे और इस इंतज़ार में थे कि अपनी ज़मीन जायदाद वग़ैरह अच्छे दामों फ़रोख्त करके जाएंगे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदू सिखों को पाकिस्तान में कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। हमारे SP खान उबैदुल्ला खान अपने अपने इलाके के हिंदू और सिखों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का हुक्म जारी कर रखा था। तो हम अपनी असल कहानी की तरफ आ जाते हैं। मुझे इत्तला मिली कि गुजरात के एक मोहल्ले में एक हिंदू मियाँ बीवी हरिचंद और शांति अभी तक रह रहे हैं। मैंने उनके बारे में मज़ीद तफसील तलब की तो मालूम हुआ कि दोनों मियाँ बीवी अधेड़ उम्र और ख़ासे खुशहाल हैं। उनका खासा बड़ा 2 मंजिला मकान है जिसे वो बेचकर जाना चाहते हैं। ये भी मालूम हुआ कि वो बे औलाद हैं। इन दिनों में बहुत से हिंदुओं और सिखों ने ऐसा ही किया था कि बड़े इत्मीनान से अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर रकम वसूल करके हिंदुस्तान चले गए थे। ये हिंदू जोड़ा भी इसी चक्कर में यहाँ रुका हुआ था। SP साहब के ऑर्डर के मुताबिक इस हिंदू जोड़े की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उनकी मुस्तकिल निगरानी के लिए एक कांस्टेबल रहमत खान को तैनात कर दिया था। एक बहिश्ती की ड्यूटी लगा दी थी कि वो उनको पानी फराहम कर दिया करे। उसके अलावा एक भंगी अरोड़ा मसीह सफाई सुथराई का काम किया करता था। ये तमाम इक़दामात मैंने उस हिंदू जोड़ी की हिफाजत के नुक्ते नज़र से किए थे। कांस्टेबल उनको बाज़ार से सौदा सल्फ ला देता था। वैसे तो इन हिंदुओं को मुसलमानों की तरफ से कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन चूँकि ये SP का हुक्म था इसलिए मैंने ये इक़दामात किए थे ताकि कल को कोई नुकसान पहुँच जाए तो मुझसे जवाब तलबी होगी। एक रोज़ कांस्टेबल रहमत खां हस्बे मामूल सुबह सवेरी इस हिंदू जोड़े के मकान पर गया ताकि उनसे ज़रूरियात के बारे में पूछकर बाज़ार से सौदा सब ला कर दे दे। उसने दरवाज़ा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब न मिला। उसने बार बार दस्तक दी मगर अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और न ही कोई आवाज़ आई। जब खासी देर तक अंदर से कोई जवाब न मिला तो रहमत खां को तशवीश होने लगी और वो फ़ौरन पुलिस थाने वापस आ गया। उसने तमाम सूरत हाल मेरे सामने कह दी। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ हो गई है। मैं उसी वक्त एक हेड कांस्टेबल रशीद भट्ट को साथ लेकर हरिचंद के मकान की तरफ चल पड़ा। हेड कांस्टेबल रशीद भट्ट बड़ा ही तजुर्बाकार मुलाजिम था। उसका जहन कुदरती तौर पर तफ्तीशी मामलात में बड़ा तेज़ी से काम करता था। हरिचंद के मकान पर पहुंचकर मैंने हेड कांस्टेबल रशीद भट्ट से कहा कि वो पूरे ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दे। रशीद भट्ट ने लकड़ी के दरवाजे पर इस अंदाज से दस्तक दी कि इर्द गिर्द के 1-2 घरों के दरवाजे खुल से गए। वो लोग पुलिस को देखकर हैरान भी हो गए। मैंने कांस्टेबल रहमत से कहा कि वो दीवार फांद कर अंदर जाए और दरवाज़ा खोल दे। रशीद भट्ट ने कांस्टेबल को दीवार पर चढ़ने में मदद दी और कांस्टेबल मकान के अंदर उतर गया। चंद लम्हों बाद उसने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। मैं रशीद भट्ट को साथ लेकर अंदर चला गया। मैंने कांस्टेबल रहमत से कहा कि वो दरवाजे पर ही खड़ा रहे और किसी को अंदर ना आने दे, और अंदर आने से कोई बाहर निकलना चाहे तो उसे भी पकड़ ले। ये 2 मंजिला मकान था। कांस्टेबल रहमत ने बताया था कि नीचे वाला हिस्सा खाली रहता है और दोनों मियाँ बीवी हरिचंद और शांति बालाई मंजिल पर सोते हैं। मैंने फिर भी एहतियातन निचले हिस्से को अच्छी तरह तलाश किया, लेकिन वहाँ पर कुछ न था। सिर्फ 2 टूटी फूटी चारपाई, बेकार सा सामान पड़ा हुआ था। गालबन हरिचंद ने अच्छा और कारामद सामान बेच दिया था।
मकान के बाईं जानिब बरामदा सा बना हुआ था। उस बरामदे के साथ एक सीढ़ी ऊपर को जा रही थी। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मकान बड़ा तंग और घुटन ज़दा था। मैं और रशीद भर सीढ़ी चढ़कर ऊपर चले गए। ऊपर वाला हिस्सा कदरे साफ था। यहाँ 2 कमरे बने हुए थे। एक कमरे में कुछ घरेलू ज़रूरियात का सामान था। उसके साथ छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था, जैसे रसोई कहते हैं। दूसरा कमरा बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। हम जब बेडरूम में दाखिल हुए तो ठिठक कर रह गए। दोनों मियाँ बीवी खून में नहाए पड़े थे। खून बह बह कर बिस्तरों में जम गया था। मैंने करीब जाकर लाशों का मुआयना किया। दोनों के गले कटे हुए थे। कातिल ने तेज़ धार आले से दोनों को ज़ुबाह कर दिया था। इसके अलावा दोनों के जिस्म पर किसी ज़ख्म या ज़र्ब का कोई निशान नहीं था। गालिबन कातिल ने सोते में उनके गले काट दिए थे। मैंने कमरे के फ़र्श का मुआयना किया कि शायद कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो तफ्तीश में कारआमद साबित हो सके। फ़र्श या बिस्तर पर ऐसी कोई चीज़ नज़र न आई। पुख्ता फ़र्श बिल्कुल साफ़ था। उस पर किसी किस्म का खुरा तलाश करना नामुमकिन बात थी। मैंने कांस्टेबल रहमत को बुलाकर कहा कि वो थाने जाए और मुताल्लिका अमले को साथ ले आए ताकि दोनों लाशों के और मौके वारदात के फ़ोटोग्राफ तैयार किए जा सके। रहमत के जाने के बाद मैंने नक्शा सूरत हाल मुरतब किया। जब लाशों के फ़ोटोग्राफ्स ले लिए गए तो मैंने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त किया। मेरे जहन में ये बात आई कि हरिचंद और शांति दोनों अंदर मरे पड़े थे, तो फिर अंदर से दरवाज़ा किसने बंद किया? यकीनन कातिल ने अंदर से कुंडी लगाई होगी और कत्ल करने के बाद दीवार फांद कर निकल गया होगा। मैंने दीवार को अंदर की जानिब से गौर से देखना शुरू कर दिया। आखिर एक जगह पर आकर मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। उस जगह दीवार पर रगड़ के निशान थे। कातिल उस जगह से दीवार फांदकर भागा था। रगड़ के निशान कातिल के जूतों से लगे थे। मुझे वहाँ से कोई ऐसी चीज़ ना मिली जो इस दोहरे कत्ल का सुराग लगाने में मददगार साबित हो। दोनों मियाँ बीवी बे औलाद थे अब, और उनका यहाँ कोई वाली वारिस न था जो उनके कत्ल की पैरवी करता। अभी तक ये भी मालूम न हो सका था कि कत्ल की वजह क्या है। मेरे लिए ये मालूम करना भी मुमकिन नहीं था कि घर से कोई नकदी या जेवर वगैरह भी गायब हुआ है या नहीं। बताने वाले दोनों कत्ल हो गए थे। वैसे मेरा अपना ख्याल यही था कि किसी ने इन दोनों को लूटने की गर्ज से ही कत्ल किया होगा। बहरहाल मैंने मकान को ताला लगाकर सर बमुहर करा दिया और कांस्टेबल रहमत की ड्यूटी लगा दी। चूँकि इस केस का कोई मुद्दई ना था, इसीलिए मैंने अज खुद कार्रवाई करते हुए नामालूम कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। इस केस के मुद्दई अब पुलिस खुद थी। ये दोहरा कत्ल मेरे लिए दर्दसर बनने वाला था। ऐसे अंधे कत्ल की तफ्तीश खासी मुश्किल होती है। मैंने हरिचंद के हमसायों और मोहल्लेदारों से पूछगछ की और हरिचंद के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। मैं सबसे यही पूछता था कि हरिचंद की किसी से कोई दुश्मनी थी या गुज़िश्ता दिनों किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, मगर मुझे तकरीबन सब ने यही बताया कि हरिचंद नर्म मिजाज और झुक कर रहने वाला आदमी था। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं मोल ले सकता था। लड़ाई झगड़े से वो दूर ही रहता था और दब कर रहता था। मैं अंधेरे में टामक टोइयां मार रहा था। कहीं से कोई रोशनी की नन्ही सी किरण भी नहीं मिल रही थी। मैं थाने में बैठा कयास के घोड़े दौड़ाने लगा। मैंने बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये किसी जुराइम पेशा पक्के वारदाती का काम है। सबको ये बात मालूम थी कि हरिचंद के पास अच्छा खासा माल है और उसने अपने घर का सामान भी औने पौने बेचकर रकम वसूल कर रखी है। उसका आगा पीछा भी कोई नहीं था। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लिया जाए कि वो किसी भी जुराइम पेशा आदमी के लिए तरगीब का बाअस और आसान शिकार था। मैं अपने इलाके की जुराइम पेशा लोगों से वाकिफ़ था। उनका मुकम्मल रिकॉर्ड थाने में मौजूद था और उनका किसी न किसी वारदात के सिलसिले में थाने आना जाना लगा ही रहता था। इनमें 2-3 जेब तराश और उठाए गिरे किस्म के मुजरिम थे। 2 चर्स वगैरह बेचते थे। उसके अलावा 2-3 शौकिया बदमाश बने हुए थे और उनको शरीफ लोगों पर धोस जमाने का बड़ा शौक था। मैंने उन सबको नज़रअंदाज कर दिया और उन लोगों को बुलाने का फ़ैसला किया जो डकैती और नकबज़नी की वारदातों में माहिर थे। ये 3 आदमी थे। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि वो इन तीनों से कहे कि थाने हाजिर हो जाए। किसी भी इलाके में कोई वारदात हो जाए तो उस इलाके का थानेदार थाने के रिकॉर्ड पर मौजूद मुश्तबा लोगों के लिए अजाब बन जाता है। उन जुराइम पेशा लोगों के साथ तफ्तीश करने का अंदाज भी ज़रा दूसरी किस्म का होता है। बेदरे गालियों और छतरोल का इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन आधा घंटे बाद वो कांस्टेबल तीनों आदि मुजरिमों को साथ लेकर आ गया। तीनों को मेरे सामने लाया गया तो मैंने खोजने वाली नज़रों से उनके चेहरे देखे।
میں جو بات نوٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو گھبرایا ہوا ہے، لیکن مجھے اس سلسلے میں مایوسی ہوئی۔ تینوں پختہ کار جرائم پیشہ تھے اور شکلیں ایسی بنائی ہوئی تھی جیسے پانچوں وقت کے نمازی ہوں۔ میری بات غور سے سنو اوئے، میں نے بیت کی چھڑی میز پر مارتے ہوئے کہا۔ ہری چند والی واردات تم میں سے جس کسی نے بھی کی ہے وہ خود ہی بک دے، ورنہ میں کھال اتار دوں گا۔ اگر خود بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ تینوں اللہ اور رسول کی قسمیں کھانے لگے کہ یہ واردات انہوں نے نہیں کی ہے۔ میں ان کی قسموں پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لڑکے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانیں گے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو بلا کر کہا وہ تینوں کو لے جائے اور ان کی زبان کھلوائے۔ رشید بٹ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ذرا دیر بعد ہی ان کی چیخ و پکار کی آواز تھانے میں گونجنے لگی۔ اس نام میں دونوں مقتولین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ قتل کو اندازاً 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دونوں کے معدوں میں غیر ہضم شدہ غذا پائی گئی تھی۔ تیز دھار آلے سے شہرک کاٹی گئی تھی۔ موت کا باعث زیادہ خون بہہ جانا لکھا گیا تھا۔ ہری چند اور شانتی کی لاشیں واپس آ گئی تھی اور یہ میرے لیے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ دونوں لاشیں چونکہ ہندو کی تھی اس لیے ہندو دھرم کے مطابق ان کی چتا تیار کر کے جلانا ضروری تھا۔ یہ بھی میری سرکاری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ میں نے اپنے علاقے میں ادھر ادھر پتہ کروایا کہ کوئی ہندو رہتے ہوں تو ان کے ذمے یہ کام لگایا جائے، لیکن کوئی بھی ہندو نہ ملا۔ یہ نئی پریشانی پیدا ہو گئی۔ بڑی بھاگ دوڑ کے بعد ایک آدمی سے پتہ چلا کہ گجرات کے مضافات میں ایک ہندو قبیلہ رہتا ہے۔ میں نے 2 باوردی کانسٹیبل بھیج کر اس قبیلے کے سردار کو اسی وقت بلوا لیا اور ان دونوں لاشوں کے متعلق اسے بتایا۔ سردار خوشی سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا۔ میں نے دونوں لاشیں اس کے حوالے کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ان تینوں جرائم پیشہ ملزموں کے متعلق پتہ کروایا کہ انہوں نے کچھ بتایا ہے یا نہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ اتنی زیادہ مار کھانے اور اذیت برداشت کرنے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی اس واردات کا اقبال کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے رشید بٹ سے کہا کہ ان تینوں کو میرے پاس لے آئے۔ ان تینوں کو میرے سامنے لایا گیا۔ تینوں کا برا حال تھا۔ ابھی وقت ہے، میں نے ان سے کہا، اقبالی ہو جاؤ تو فائدے میں رہو گے۔ آپ مائی باپ ہیں حضور، ایک نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ جو جرم ہم نے کیا ہی نہیں اس کا اقرار کیوں کر لیں؟ بے شک آپ مار مار کر ہمیں ہلاک کر دیں، لیکن ہم کسی اور کے جرم کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے۔ اس کی باتوں میں مجھے سچائی محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی میں اتنی آسانی سے ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے ان تینوں سے بے شمار سوالات کیے، گھما پھرا کر ایک بات بہت مختلف طریقوں سے پوچھی، لیکن مجھے ان سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ابھی میں ان کے ساتھ مغز ماری کر ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر کہا کہ ایک معزز سا آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس دوہرے قتل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ میں نے آدمی کو بلوا لیا۔ اس دوہرے قتل کی تفتیش کے لیے میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک معزز صورت ادھیڑ عمر شخص اندر آیا اور بڑے تپاک سے میرے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ میں اس کو پہچان گیا۔ وہ اس علاقے کا مالدار آدمی تھا اور سماجی کاموں کے سلسلے میں اس کی شہرت بھی تھی۔ اس کا نام ایوب تھا۔ اچھا آدمی تھا، بس اس میں ایک ہی خرابی تھی کہ شو باز بہت تھا، لیکن اس کی سماجی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کی شو بازی کو گوارا کیا جا سکتا تھا۔ ایوب نے مجھے ایک اور ہی بات سنائی۔ اس کی اطلاع سے اس واردات میں ایک نیا مشتبہ میرے سامنے آ گیا۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں، ایوب نے مجھ سے کہا، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، خواہ مخواہ دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ ایوب نے جو بات بتائی تھی وہ مختصر اس طرح کہ مقتول ہری چند دوسروں کو سود پر پیسے دینے کا کام کیا کرتا تھا اور اس نے اپنے سود در سود جال میں کئی لوگوں کو پھنسا رکھا تھا۔ ہری چند سے سود پر رقم لینے والوں میں اس علاقے کا ایک سنار بھی شامل تھا، اس کا نام یوسف تھا۔ ایوب نے بتایا کہ یوسف سنار نے ہری چند سے خاصی بڑی رقم سود پر قرض لے رکھی تھی۔ اس رقم کا وہ سود ادا کر رہا تھا، لیکن اصل رقم اس نے ادا نہیں کی تھی۔ کئی بار ہری چند یوسف کا اس وجہ سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ یوسف نے ہری چند کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ یہ اس زمانے کے حساب سے اچھی خاصی رقم تھی۔ ایوب کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے یوسف نے موقع پا کر ہری چند اور اس کی گھر والی شانتی کو قتل کر دیا ہو تاکہ اصلی رقم نہ دینی پڑے۔ ایوب نے جو رقم بتائی تھی وہ 3-4 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ اس زمانے میں یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ اس کی خاطر قتل کیا جا سکتا تھا اور قتل ہوا جا سکتا تھا۔ میرے خیال میں یوسف سنار کے پاس ہری چند کو قتل کرنے کی وجہ موجود تھی۔ اب وہ میرا مشتبہ نمبر 1 تھا۔
میں نے اس پہلو سے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے ایوب کی ذاتی طور پر یوسف سنار کے ساتھ کوئی رنجش ہو اور اس نے یوسف کو پھنسوانے کے لیے اس کے بارے میں مجھے اطلاع دی ہو۔ میں نے سوچ لیا کہ صرف ایوب کے کہنے پر ہی یوسف سنار کو گرفتار نہیں کروں گا، البتہ اسے تفتیش کی چکی میں ضرور ڈالوں گا۔ اگر وہ مشکوک ثابت ہوا تو گرفتاری بھی کر لوں گا۔ میں نے یوسف سنار کو تھانے بلوانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ یوسف کی جیولری کی دکان تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے، کیونکہ ان لوگوں کا اکثر پولیس تھانے کے ساتھ میں واسطہ پڑتا ہی رہتا تھا۔ اگر علاقے میں کہیں چوری یا ڈکیتی کی واردات ہو جاتی اور ان میں زیورات وغیرہ بھی شامل ہوتے تو ہم تمام سناروں کو اطلاع دے دی جاتی تھی اور چوری ہونے والے زیورات کے متعلق تفصیلاً بتا دیا جاتا تھا کہ اس قسم کے زیورات کوئی فروخت کرنے آئے تو فوراً تھانے میں اطلاع کر دے۔ یوسف سنار تقریباً 50 سال کی عمر کا سرخ و سفید صحت مند شخص تھا۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ میں نے کانسٹیبل کو باہر بھیج دی۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد پوچھا کہ وہ ہری چند کو جانتا ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ سنا ہے وہ لوگوں کو سود پر پیسے دیتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہاں سرکار، اس نے کہا، وہ سود کا کام کرتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہری چند قتل ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے، یوسف نے کہا۔ پورے گجرات میں اس دوہرے قتل کا چرچا ہے۔ تم نے بھی اس سے سود پر رقم لی ہوگی، میں نے کہا، اور اس سلسلے میں تمہارا اس سے کئی بار جھگڑا بھی ہوا تھا۔ یہ بات سچ ہے آغا صاحب، اس نے کچھ پریشان ہو کر کہا۔ اور تم نے اسے قتل کی دھمکی بھی دی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچانک اس کا رنگ اڑ گیا اور چہرے سے گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی۔ غالباً یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس پر قتل کا الزام لگا رہا ہوں۔ وہ ہکلا کر بولا، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ میں نے ہری چند کو؟ اس سے آگے اسے بولا نہیں گیا اور اس کے ہونٹ محض ہل کر رہ گئے، آواز نہ نکلی۔ ہاں، میں نے کہا، تم ٹھیک سمجھے ہو مگر میں اسے قتل کیوں کرنے لگا؟ اس نے حواس مجتمع کر کے کہا، میری اس سے کیا دشمنی تھی؟ 3-4 ہزار اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، میں نے کہا۔ اتنی رقم کی خاطر قتل ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ رقم بچانے کے لیے ہری چند کو خود قتل کر دیا ہو یا کسی سے قتل کروا دیا ہو؟ مجھ پر یہ الزام غلط ہے جناب، اچانک یوسف نے جاندار آواز میں کہا۔ میں نے ہری چند کو ساری رقم واپس کر دی تھی۔ میرے پاس ہری چند کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وصولی تحریر بھی موجود ہے اور 2 گواہ بھی ایسے ہیں جن کے سامنے میں نے رقم واپس کی تھی۔ یوسف نے مجھے ان آدمیوں کے نام بھی بتا دیے جن کے سامنے اس نے ہری چند کو رقم واپس کی تھی۔ تحریر کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ دکان پر سیف میں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ اسے بھیجا کہ وہ تحریر لے آئے اور دونوں آدمیوں کو بھی لے آئے جن کو وہ گواہ بتا رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو سمجھا دیا کہ وہ یوسف کو کسی سے فالتو بات کرنے کا موقع نہ دے اور تنہا نہ چھوڑے۔ کانسٹیبل یوسف کو لے کر چلا گیا تو میں ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے یوسف کے خلاف پختہ شک تھا اور اس کی معقول وجہ بھی موجود تھی۔ اب اگر یوسف سچ کہہ رہا تھا اور وہ تحریر اور گواہ بھی پیش کر دیتا تو پھر اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست سے نکالنا پڑتا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد یوسف اور کانسٹیبل واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ یوسف نے بتایا کہ یہ وہ گواہ ہیں جن کے سامنے اس نے ہری چند کو رقم دی تھی۔ پھر اس نے وہ تحریر بھی مجھے دکھائی۔ اس میں ہری چند نے اپنی رقم کی وصولی کے بارے میں لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ سود معاف کر کے صرف اصل رقم لے رہا ہے۔ نیچے ہری چند کے دستخط تھے اور گواہوں کے طور پر دونوں اشخاص کے بھی دستخط تھے۔ میں نے دونوں گواہوں کا بیان بھی لیا جو یوسف کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے یوسف کو جانے کی اجازت دے دی۔ میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ یوسف کے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد میں پھر وہیں پر واپس آ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ اس وقت پیر فردوس شاہ مرحوم DSP تھے اور خان عبید اللہ خان SP تھے۔ دونوں افسران اس کیس میں دلچسپی لے رہے تھے اور تفتیش کی نگرانی کر رہے تھے۔ مجھے اپنی ہر کارروائی کی رپورٹ دونوں افسران کو دینی پڑتی تھی۔ میں نے اس دن مزید کوئی کارروائی کرنے کے بجائے اگلے دن تازہ دم ہو کر اس کیس پر نئے سرے سے غور کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تھانے سے آ گیا۔ دوسرے دن میں تھانے پہنچا تو بالکل تازہ دم تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کیس کی تفتیش جلد بازی میں کی ہے اور کوئی اہم کام بھول گیا ہوں۔ میں نے اطمینان سے بیٹھ کر نئے سرے سے اب ساری کارروائی پر غور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
جب میں نے تمام حالات و واقعات پر غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بالکل سامنے کی بات نظر انداز کر گیا ہوں۔ یہ میری لاپرواہی یا کوتاہی تھی۔ غلطی یہ تھی کہ سب سے پہلے ہری چند کے گھر پر تعینات اپنے کانسٹیبل وہاں پانی بھرنے والے بہشتی اور صفائی کرنے والے بھنگی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا۔ میں نے فوری طور پر ہری چند کے مکان پر ڈیوٹی دینے والے کانسٹیبل رحمت کو، بہشتی نذیر کو، بھنگی اروڑا مسیح کو طلب کر لیا۔ کانسٹیبل تو تھانے میں ہی موجود تھا، جبکہ باقی دونوں افراد کو بلوانے کے لیے میں نے تھانے کے بندے بھیج دیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے رحمت سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ وقوع والی رات سے پہلے وہاں ڈیوٹی پر موجود تھا اور اس نے کسی مشکوک آدمی کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ رات کو جب وہ وہاں سے آیا تو دونوں میاں بیوی زندہ سلامت تھے۔ صبح اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر پتہ کرنا چاہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ لا دے۔ جب بار بار کھٹکھٹانے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ تھانے آ گیا۔ میں نے اس کانسٹیبل سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھی مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اتنے میں وہ بہشتی بھی آ گیا جو ہری چند کے گھر میں صبح و شام پانی بھرتا تھا۔ اس کی بہت بری حالت تھی۔ تھانے کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ویسے بھی پولیس کا بڑا رعب اور دبدبہ ہوتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے خدشہ ہوا کہ یہ کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا، اس کے ساتھ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی تو اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جس شخص کی تھانے کے اندر آ کر یہ حالت ہو گئی ہے وہ دوہرے قتل جیسا بھیانک جرم کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے مطلب کی باتیں اس سے پوچھی اور میری توقع کے مطابق اس سے مجھے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اب مجھے اروڑا مسیح کا انتظار تھا۔ اس کو جو کانسٹیبل لینے گیا تھا وہ اکیلا ہی واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ اروڑا مسیح گھر پر نہیں ہے اور اس کے باپ نے بتایا کہ وہ گجرات سے باہر کہیں گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے اروڑا مسیح پر شک ہو گیا کہ یہ واردات اس نے ہی کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر سے بلکہ شہر سے ہی غائب ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اروڑا مسیح کے باپ کو تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عیسائی کو لے آیا۔ وہ اروڑا مسیح کا باپ تھا اور خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے سرکار، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم خود بہت پریشان ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ کبھی اس طرح گھر سے گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں سرکار، اس نے کہا، اس سے پہلے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی اس نے۔ تم بتا سکتے ہو وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے شک گزرا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کب سے گھر سے غائب ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھے جو دن بتایا وہ واردات والی رات سے اگلا دن تھا۔ میں نے اروڑا مسیح کے باپ کو بہت کریدا، طرح طرح سے سوال کیے اور ڈرایا دھمکایا، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ بتا سکا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو ہی اس کا بیٹا گھر آئے وہ اسے تھانے میں پیش کرے یا تھانے آ کر اطلاع کر دے۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے تجربے کار ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو بلایا اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ رشید کا ذہن تفتیشی معاملات میں بڑا زرخیز تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اروڑا مسیح کے گھر کی ڈاک کو سینسر کیا جائے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے اپنے گھر خط ضرور لکھوائے گا۔ مجھے رشید کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ میں نے اروڑا مسیح کے گھر کی ڈاک سینسر کرنے کا انتظام کرا دیا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک سادہ لباس کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اروڑا مسیح کے گھر پر نظر رکھے اور اگر وہ گھر والوں سے ملنے آئے تو تھانے اطلاع کر دے۔ ان اقدامات کے بعد میں نے اروڑا مسیح کے دوستوں کا پتہ کرایا اور ان سے بھی اروڑا مسیح کے متعلق پوچھا، مگر اروڑا کسی سے کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ دوران تفتیش ہری چند کی ہمسایہ عورتوں سے معلوم ہوا کہ ہری چند کی گھر والی شانتی کے پاس زیورات بھی تھے اور ان لوگوں کے پاس اچھی خاصی نقد رقم بھی تھی۔ وہ ہندوستان جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہری چند کی گھر کی تلاشی کے دوران یہ رقم اور زیور کہیں نظر نہ آیا تھا۔ اب یہ بات صاف تھی کہ ہری چند اور شانتی کو اس رقم اور زیور کی خاطر قتل کیا گیا تھا۔ آخر تیسرے چوتھے دن اروڑا کے باپ کے نام ایک خط آ ہی گیا۔ بھیجنے والے کے نام کی جگہ اروڑا مسیح کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا تو ہر بات صاف ہو گئی۔ اس میں لکھا تھا، آپ لوگ ضرور میری اچانک گمشدگی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ بالکل فکر نہ کریں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور کراچی میں ایک دوست کے پاس رہ رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی میرے متعلق پوچھے تو ہرگز نہ بتائیں۔ اگر پولیس والے پوچھے تو گھبرانا نہیں اور لا علمی کا اظہار کر دینا۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو میں آ جاؤں گا۔ پولیس جو بھی کارروائی کرے اس کی تفصیل مجھے بتاتے رہیں۔ آخر میں اس نے کراچی کا پتہ لکھا
میں نے فوری طور پر ملزم اروڑا کو گرفتار کرنے کے لیے کراچی سے گجرات لانے کا انتظام کر دیا۔ میں نے کراچی پہنچ کر قانونی طریقہ کار کے مطابق اس علاقے کے تھانے دار سے رابطہ کیا اور کیس کی تفصیل بتائی۔ اس تھانے دار نے خود میرے ساتھ جا کر اروڑا مسیح کو گرفتار کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں اروڑا مسیح کو لے کر گجرات آ گیا اور تفتیش شروع کر دی۔ پہلے تو اروڑا مسیح مان ہی نہیں رہا تھا، مگر جب میں نے اس کا خط اسے دکھایا تو وہ مزید انکار نہ کر سکا۔ اس نے اقبالی بیان دیا جو میں نے تحریر کر کے اس کے دستخط کروا لیے اور انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ اس کا اقبالی بیان مختصراً میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ واردات سے ایک روز قبل اروڑا مسیح صفائی وغیرہ کے لیے ہری چند کے گھر گیا ہوا تھا۔ چونکہ ہری چند اس کی بیوی اوپر والے حصے میں رہتے تھے، اسی لیے اروڑا مسیح اوپر جا کر صفائی کیا کرتا تھا۔ وہ اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ ہری چند اور شانتی بیٹھے کچھ بات کر رہے ہیں اور ہری چند کے ہاتھ میں ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر اروڑا کی نیت بدل گئی اور اس نے اپنے دماغ میں یہ رقم حاصل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اروڑا مسیح صحت مند نوجوان تھا اور ہری چند اور شانتی دونوں ادھیڑ عمر اور کمزور سے تھے۔ ویسے بھی وہ لاوارث تھے، یہی وجہ تھی کہ اروڑا مسیح کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ اسے اندر کے سارے گھر کے متعلق اچھی سی معلومات تھی۔ وہ سیدھا ہری چند کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس نے اپنے لباس میں ایک لمبے پھل والا چاقو بھی چھپا رکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی گہری نیند سو رہے تھے۔ اروڑا مسیح ادھر ادھر رقم تلاش کرنے لگا۔ اس کی بے احتیاطی سے ہلکا سا کھٹکا ہوا اور ہری چند کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اروڑا کو حیرت سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اروڑا نے لپک کر بڑی سختی سے اس کے منہ پر پیچھے سے ہو کر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو دبا لیا اور دوسرے ہاتھ سے چاقو نکال کر اس کی شہرک کاٹ دی۔ ہری چند کے بعد اس نے سوئی ہوئی شانتی کو بھی ذبح کر دیا۔ ان دونوں کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس کے بعد اس نے اطمینان سے تلاشی لے کر رقم تلاش کر لی۔ اس رقم کے ساتھ ہی زیورات بھی مل گئے۔ وہ دونوں چیزیں لے کر دیوار پھاند کر وہاں سے نکل آیا۔ اس نے گھر آ کر چاقو کو اچھی طریقے سے دھویا اور کپڑوں کے درمیان رکھ دیا۔ زیوروں کو بھی اس نے گھر میں چھپا دیا اور خود صبح سویرے رقم لے کر کراچی چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب یہ معاملہ دب جائے گا تو وہ واپس آ جائے گا۔ میں نے اس سے رقم برآمد کر لی اور آلہ قتل اور زیور کی برآمدگی کے لیے اس کو ساتھ لے جا کر گواہوں کی موجودگی میں دونوں چیزیں برآمد کر لی۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا، جہاں سے اروڑا مسیح کو 10 سال سزائے بامشقت کی سزا دی گئی۔ یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، گھر میں جو رہنے والے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی ان لوگوں کی ہی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کسی کو نوکر رکھتے ہیں یا کسی کو، اس لیے آج کل تو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر، پوری جانچ پڑتال کیے بغیر تو نوکر بھی نہیں رکھے جاتے ہیں گھر میں۔ ہاں، وہ جو ماسیاں آتی جاتی کام کر کے چلی جاتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو بھی تو اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر ہی رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو 24 گھنٹے والے جو رہنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیسے گھر کے ہر حالات کے بارے میں ان کو معلومات ہوتی ہے۔ اب اس سے یہ اروڑا نے بھی لوگوں کے ہاتھ میں پیسے وغیرہ دیکھ لیے تھے، تو اس کا دل جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں نا، تو چوری کرنے کے لیے وہ آیا تھا، وہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس نے قتل بھی کر دیا ساتھ میں۔ اگر آہٹ سے، کیا نام ہے وہ، ہری چند اگر نہ جاگتا تو قتل کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن وہ پھر بھی چوری کر کے چلا ہی جاتا، لیکن قتل کر دیا اس نے۔ 2 جانیں لے لی پیسوں کے لیے۔ خود کا انجام کیا ہو گیا، وہ بھی چلا گیا 10 سال قید کاٹنے کے لیے، اور جو رقم چرائی تھی وہ بھی چلی گئی۔ فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ نے جو دیا ہے اس میں ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ہمارے لیے کبھی کبھی مصیبت اور مشکل کا باعث بن جاتی ہے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، بس اس میں تو اتنی ہی اسٹوری ہے، اتنے ہی لوگ ہیں، زیادہ کوئی نہیں ہے۔ انسپیکٹر صاحب نے بھی اچھی جانچ پڑتال کی ہے اور پکڑ لیا آخر خونی کو۔ ہاں، جب تک ہی نہیں مل رہا تھا تو بڑے پریشان تھے کہ بھائی کون ہے آخر قتل کس نے کیا ہے۔ ہاں، بڑی دیر بعد ان کا گھر کے ملازموں پر ان کا دھیان گیا، لیکن آخر چلا گیا اور انہیں پکڑ لیا۔
آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کہانی ضرور بتائیے، اور میرا چینل سبسکرائب کریے اگر جن لوگوں نے نہیں کیا ہے، لائک کریے، کمنٹس کریے اور شیئر کریے۔ لائک کرنے میں تو ایسی کنجوسی کر رہے ہیں آپ لوگ کہ اللہ پوچھو نہیں، میں پیسے مانگ توڑی رہی ہوں، آپ لوگ لائک کریے، مجھے فری میں لائک کرا دیجئے۔ کریے نا لائک، کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ لائک؟ کریے جلدی جلدی سے لائک، ایک ٹچ تو کرنا ہے۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔